अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना क़ासिमी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम राह हिदायत दीनी, मजहबी, शरई, फ़िक़ही सवालात और जवाबात पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर दिखाए जाएंगे उससे बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस और सुन्नत की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना क़ासिमी साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। इस वक्त आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, उस वक्त हमारी ख्वाहिश होगी कि आप अपनी टेलीविजन की आवाज़ को धीमा कर दीजिए, पहले अपना नाम बताइए और अपने मुकाम का नाम बताइए और फिर आप अपना सवाल शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना क़ासिमी साहब को तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे दरमियान मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में ख़ुसूसन जिस तरीके की बेराहवी और समझिए कि बुराइयाँ आम होती जा रही हैं, अगर हम सूद की बात कर लें और फहाशी की बात करें, बेराहवी की बात करें और यानियत की बात करें, तो मुस्लिम मुआशरा जो कि बहरहाल एक अल्लाह तबारक तआला ने हमें वो काम सौंपा है जो दूसरों की हिदायत का काम हमें सौंपा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि हम खुद बेराहवी का शिकार हैं। इस बेराहवी से मतलब मुस्लिमात को निकलने के क्या ज़राए हो सकते हैं और क्या ज़राए अख्तियार करने चाहिए? मुस्लिम मुआशरे में बहुत सारी समाजी मुआशरती बुराइयां जन्म ले रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी, कुरान और सुन्नत से नावाक़ियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत की कमी का नतीजा है। अगर मुसलमानों के दिलों में अल्लाह का खौफ हो, नबी अलैहिस्सलाम से वाकई मोहब्बत हो, कुरान और सुन्नत का इल्म हो, ये अगर चीज़ें किसी मुसलमान के ज़हन व दिमाग में हो, उसकी ज़िंदगी में हो, तो जाहिर सी बात है वो बुराइयों से खुद बचेगा और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेगा। आज एक समाजी बुराई मसलन आप सूद को ले लीजिए। सूद के बारे में जितनी सख्त वईदे और सख्त धमकी कुरान और सुन्नत में आई है, किसी और अमल पर उतनी सख्त और खौफनाक आयत कुरान करीम में मौजूद नहीं है। कुरान करीम में सबसे खौफनाक जो आयत है, खतरनाक जो आयत है, वो सूद के बारे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग सूदी कारोबार नहीं छोड़ते हैं वो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। न ज़िना पर, न शराब खोरी पर, न शराब पीने पर, न इसी तरह कत्ल व गारतगरी पर, किसी गुनाह पर ऐलान जंग नहीं किया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिस पर अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता जंग का ऐलान किया है कि अगर कोई आदमी इस कारोबार को नहीं छोड़ता तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अगर कोई मुसलमान वाकई कुरान करीम की इस आयत को पढ़ता हो और उसके मानी और मफहूम को अपने जहन में रखता हो तो कभी वो सूदी कारोबार में मुलविस हो ही नहीं सकता है। दर हकीकत दीन से दूरी, दीन से नावाकिफियत की बुनियाद पर आज मुस्लिम माशरे में सूद का लेन देन बढ़ता चला जा रहा है। माल और दौलत की हिर्स, माल और दौलत की लालच, ज्यादा से ज्यादा माल कमाने के चक्कर में इंसान अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है जो अल्लाह से जंग करेगा उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए सूदी कारोबार करने वालों की नस्लें बहुत खराब होती हैं और उनकी औलादों में कोई बरकत नहीं होती, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। वो लोग माशरे में उन लोगों की निगाहों में गिर जाते, अल्लाह की निगाहों में गिर जाते, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती। और सूदी माल और दौलत 2 से 3 नस्लों से ज्यादा वो चल नहीं सकती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो सदकात को बढ़ाएगा, सूद को खत्म कर देगा, नेस्त व नाबूद कर देगा। इस तरह हम कुरान और सुन्नत के इन तमाम अहकामात को जानने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह के मुआशरत के मुआशरती हो या समाजी हो, ये बुराइयां धीरे धीरे खत्म होगी। और ये सबके करने की जिम्मेदारी किसी एक आलिम या किसी एक मुफ्ती या खतीब या इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। तमाम लोग मिलकर अगर इस बुराई को खत्म करने की कोशिश करेंगे और खुद उन बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे तो ही जाके हमारा माशरा एक सालेह नेक माशरा बन सकता है। जी, कुरान और सुन्नत से जुड़ते हुए हम माशरे को नेक और साफ सुथरा माशरा बना सकते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, मैं प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी मोहतरम, आप की आवाज हम तक नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। एक और मरतबा सवाल दोहराएं, अपना नाम बताएं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं शबीर अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी। मुफ्ती साहब से 2 सवाल है। पहला सवाल, मैं कज़ाए उम्री की वितर नमाज 1 रकात अदा करता हूँ। जी। क्या ये सही करता हूँ कि 3 रकातें अदा करनी होगी? मोहतरम, आपसे ख्वाहिश करेंगे कि आप दूसरा कुछ सवाल, देर बाद दोबारा बैंक का कैलेंडर घर में रख कॉल करें। सकते हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई जी। दूसरा सवाल, हम बैंक का कैलेंडर घर में रख सकते हैं? जी, माजरत के साथ कि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप कोशिश करते रहें। उससे हम जैसा कि गुफ्तगू कर रहे थे कि मुआशरती इस वक्त बुराइयां जिस तरीके से मुआशरे में आम होती जा रही हैं, और बहरहाल कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उम्मत मुस्लिमा की कुरान और सुन्नत से दूरी, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ना होना और साथ ही साथ आखिरत का खौफ ना होना। मैं जानना चाहूंगा कि अल्लाह का खौफ और आखिरत का खौफ, इसमें फर्क क्या है, और फिर ये कैसे इंसान अपने अंदर पैदा करे? देखिए, जब इंसान के जहन में ये बात पैदा होगी कि मुझे अल्लाह के पास ठहरना है और अल्लाह के पास हिसाब किताब देना है, जब ये कैफियत किसी के अंदर पैदा होगी तो आखिरत का खौफ, यानी क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के पास ठहरकर सारे अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, तो आखिरत का भी खौफ इसमें आएगा और खौफ भी इसमें आएगा। खशियत इलाही पैदा करने का तरीका यह है कि कुरान को खुद पढ़े, कुरान की उन आयात को पढ़े और उसको तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करे। इसी तरह उलमा और सुलहा अत्किया, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, उनकी मजलिसों में बैठने की कोशिश करे, इसलिए कि इनके मजलिसों में बैठने से भी दीन का दाइया पैदा होता है, खौफ खुदा पैदा होता है, खशियत इलाही पैदा होती है, इश्क इलाही पैदा होती है, इश्क नबी पैदा होती है। और जब तक मोहब्बत पैदा न हो, इश्क न हो, उस वक्त तक इंसान के अंदर खौफ भी पैदा नहीं हो सकता है। तो एक तो अल्लाह ताला के वादे को पढ़े, अल्लाह ताला की तरफ से जो वईद आई है उन वईद को पढ़े और उसके साथ सुनने की कोशिश करे और फिर उस पर गौर व फिक्र करे, तो धीरे धीरे इंसान के दिलों में इस तरीके से खौफ पैदा होगा। नाज़रीन, कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? अब्दुल लतीफ साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। फरमाइए, क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है जी। जब अपन सोते वक्त क्यों दुआ पढ़ना है और कैसा सोना, लोगों क्या एकदम चिट्ठी भी सजाते हैं जी, पढ़ते कैसा सोना, उसके बाद कन्वर्ट कर होना, ठीक है, और सोने के लिए कोई सी दुआ है ठीक। या अगर दुआ नहीं दी तो क्या पढ़ के सोना कुछ? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है अब्दुल लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? मैं शबीर अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी शबीर साहब, फरमाइए, क्या सवाल है? मुफ्ती साहब से 2 सवाल है। जी। पहला सवाल, मैं कज़ाए उम्री की वितर नमाज 1 रकात अदा करता हूँ, क्या ये सही करता हूँ या 3 रकातें अदा करनी होगी? वितर। दूसरा सवाल क्या है? पहला सवाल आपने कहा कि वितर की आप 2 रकात अलहदा पढ़ती हैं और एक रकात अलहदा? नहीं, 1 रकात, एक कज़ाए उम्री की 1 रकात अदा करता हूँ। रोजाना क़ज़ाए उम्री की 1 रकात नमाज अदा करते हैं? हाँ जी। वितर। जी, ठीक है। दूसरा सवाल, जी, क्या हम बैंक का कैलेंडर घर में रख सकते हैं? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके इस सवाल को जवाब देंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कौन और कहाँ से? जी, मैं पूना से तबस्सुम बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है? जी, मुझे ये बात करना था कि जो जारी शरीफ के जो चिराग लगाते हैं, जी, हेलो, जी जी जी, उसके बारे में मालूमात करना है कि ये दुरुस्त है या नहीं, जारी शरीफ के चिराग लगाना। एक और मतलब सवाल दोहराएं। चिराग
जारी शरीफ में जो चिराग लगाते हैं, 11 चिराग लगाते हैं ना, 11 की रात जो चिराग लगाते हैं, जो चिराग जलाते हैं जारी शरीफ में, वो चिराग लगाना दुरुस्त है या नहीं है? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब, आप कहाँ से? मैं पूना से बोल रहा हूँ, जाफर खान। जाफर खान साहब पूना से। जी मोहतरम, फरमाइए क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल है। जी फरमाइए। अभी इमाम साहब ने जो मुफ्ती साहब ने जो इंटरेस्ट के बारे में बताया जी कि भाई वो तो खैर ये तो सभी जानते थे इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है, लेकिन अभी बैंक में जो हमारा पैसा रहता है उस पर इंटरेस्ट आता है, जी, तो क्या हम लोग किसी गरीब को दे सकते हैं या किसी को बिजनेस के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? बैंक से जो इंटरेस्ट की रकम हासिल होती है, क्या उससे हम जी। गरीबों को दे सकते हैं? यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल करते हैं जाफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दूसरा आपको। सवाल मेरा ये है। जी हेलो। जी 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 ठीक। दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो हमारे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब है, जो मुफ्ती भी है और आलिम भी है, जी हाफिज भी है, जी और बड़े गरीब आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, जी वो हज में जाना चाहते हैं, जी और सजाद सलूम जो हमारे पास जो ज़कात निकलती है जी और अपने तरफ से कुछ रकम डालकर जी हम उनकी मदद कर सकते हैं जो ज़कात के रकम के साथ। ठीक है मोहतरम, अच्छे सवाल आपने किए, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं, इन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे आसिफ मौलाना साहब ने बताया कि मतलब सूद लेना हराम, मेरी एक मतलब कोई जानने वाली थी, वो उन्होंने सूद का जैसे 30,000 रुपया दे रखी थी, उसका ब्याज जो है 20-20,000 रुपया, लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। तो उसने बहुत पहले मेरे को बताया था कि हम किस तरह से अदा करें। हमको बहुत अल्लाह से तौबा भी कर ली है और हम वो काम बंद कर दी हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं जिससे हमने ब्याज को पैसा लिया था उसको हम उतना पैसा जोड़ के ये लौटा दें, लेकिन हमारी हालत ऐसी है नहीं कि हम उसको पैसा कहाँ से ला के दें, और कहीं अल्लाह ताला हमें गुनाह तो नहीं देंगे। मतलब उसका कहने का मतलब यही था, और अभी भी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो जिससे लेती थी ब्याज को पैसा उसको लौटाए। और दूसरा सवाल ये कि जो उम्र की वजह से जो रोजे रहते हैं, जो फर्ज रोजे छोड़ देते हैं, वो किस तरह से अदा करेंगे? और तीसरा सवाल यह है कि जैसे नमाज उम्र की वजह से जो हम भरते हैं तो उसमें दुआ भी मांगनी पड़ेगी, जो 4 रकात भरते हैं पहले या बाद में, तो उसकी दुआ मांगनी है कि नहीं? और आप जब ये प्रोग्राम दिन में दिखाते थे तो आप दिन की नहीं दिखाते, हम लोगों को जाकर बताते तो लोग कितने लोग तो देख देख के इसको भी बहुत अमल कर रहे थे। दिन में आता ही नहीं है ये प्रोग्राम अब। ठीक है जरूर। ये प्रोग्राम 11:30 बजे दोबारा हम इसे पेश करते हैं 2 दिनों में, हफ्ते में 2 दिन इसे पेश किया। कल और परसों इसे आप अपने मुंसिफ टीवी पर देख सकेंगे सुबह 11:30 बजे। कल यानी इतवार और पीर के दिन, इस वक्त शायद दिनों को तब्दील किया गया है, इतवार और पीर के दिन 11:30 बजे। आज का प्रोग्राम कल दोबारा से रिपीट होगा और इस तरीके से कल का प्रोग्राम पीर के रोज इंशाल्लाह सुबह 11:30 बजे होगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने इन्फॉर्मेटिव किया है, लोग इसे नोट कर लें। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम कल और फिर कल का जो प्रोग्राम होगा वो परसों नशर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। सबसे पहला सवाल अब्दुल लतीफ साहब ने किया है मुफ्ती साहब निजामाबाद से कि सोते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए और सोते वक्त कैसे सोना चाहिए, करवट कैसे लेना चाहिए, यानी गोया के सोने के आदाब क्या हैं, और सोते वक्त की दुआ और फिर उठते वक्त भी क्या दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने सोने के बाज़ाब्ता आदाब बताए। और देखिए, इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो अपने मानने वालों की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालता है और तमाम तालीमात मौजूद हैं। सोने के सिलसिले में जो आदाब है, जो नबी अलैहिस्सलाम से जो तरीक़ा साबित है, वो पहला तरीक़ा तो ये है कि बिस्तर को झाड़ लिया जाए और बिस्तर को झाड़ने के बाद ही सोया जाए। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम सोते वक्त रोजाना पाबंदी से सुरमा लगाया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में तेल लगाया करते थे। आजकल तो तेल न लगाने का फैशन चल पड़ा है, मर्दों में भी और औरतों में भी। हालांकि रात में तेल सर में डालकर सोना ये सुन्नत है। और याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम की जो भी सुन्नत है उसमें तिब्बी लिहाज से बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो सर में तेल डालना ये भी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका रहा, और सोते वक्त सुरमा करके सोना ये भी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है।
بستر کو جھاڑنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پہ لیٹا کرتے تھے اور اس ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح جب آپ لیٹتے تھے، لیٹنے کے بعد آپ یا کروٹ لینے سے پہلے آپ دونوں قل یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھ کے 1 مرتبہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ مل لیتے تھے۔ اس طرح 3 مرتبہ مل لیتے تھے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہونے والے سحر یا ہونے والے اثرات سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، برے خواب سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ لیٹا کرتے تھے اور اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ ہم آپ ہی کے نام سے مرتے ہیں، آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتے ہیں، یہ پڑھ کر آپ سو لیا کرتے تھے۔ اس انداز سے اگر کوئی آدمی سونے کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا سونا بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اگر سنتوں کا خیال کریں تو ہمارا دنیا کا کام اور دنیا کی ضرورت بھی عبادت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی کہا کہ دعا جب ہم سوتے وقت پڑھیں تو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر چہرے پر مل لیا کریں، جسم پر مل لیا کریں۔ عام جو دعائیں ہم نے نماز میں امام کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، کیا اس دعا کے ختم پر بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ چہرے کو ہاتھ پر ملا جائے یا اسی طریقے سے دعا ختم کی جا سکتی؟ احادیث میں دعا کا ایک اصول بتایا گیا۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ دعا کے لیے بہت اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، جیسا کہ بھائی لوگ اب بہت نیچے بھی نہ رکھے، بلکہ ہاتھ کو اپنے سینے کے برابر رکھے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑی کشادگی، بہت زیادہ کشادگی بھی نہ رکھے، بہت زیادہ ملا کر نہ رکھے، بلکہ تھوڑی سی کشادگی رکھے۔ دعا میں عاجزی و انکساری ہو۔ دعا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ بشیر احمد صاحب نے کشمیر سے سوال کیا ہے کہ وہ وتر کی ایک نماز قضاء عمری کے طور پر پڑھتے ہیں، یہ طریقہ کیا صحیح؟ دیکھیے، وتر کی 1 رکعت پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، لہذا آپ جب قضا کرے تو وتر کی بھی 3 ہی رکعت قضا کرے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے سے آپ کی قضا وتر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بینک کا کیلنڈر جو عام طور پہ بینک کے لوگ تحفتاً دیتے ہیں تو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے کہ بینک کا کیلنڈر آپ اپنے گھروں میں رکھیں، لیکن اگر اس کا متبادل موجود ہے، کوئی دوسرا کیلنڈر موجود ہے تو اس کیلنڈر کو نہ رکھنا بہتر ہے، اس لیے کہ گھر میں آپ اس کیلنڈر کو رکھ کر گویا کہ ایک طرح سے آپ اس بینک کا ایک پرچار کر رہے ہیں اور بینک کی تمام اسکیمات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو بہتر تو نہیں ہے، البتہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ شاید سوال کا ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینک میں چونکہ سودی کاروبار ہوتے ہیں تو کیا اس طریقے کا کیلنڈر رکھا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حال ہی میں مجھے ایک حاجت پڑی کہ بینک پہنچنے کے بعد پانی وہاں پر پینے کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا اگر ہم بینک میں جو پانی رکھا ہوتا ہے وہ پی سکتے ہیں؟ دیکھیے، بینک میں جو پانی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سود کی رقم سے ہی ہو۔ ہر ادارہ، جو بھی ادارہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ کا ادارہ ہوتا ہے، اپنے آنے والے کسٹمر کے لیے پانی یا اس طرح دیگر چیزوں کو وہ فراہم کرتے ہیں، تو یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہے۔ کیلنڈر بھی در حقیقت بینک کی اسکیمات اور بینک کو گویا کہ ایک طرح کے گھروں تک پہنچانے اور اس کی اسکیم کو گھروں تک پہنچانے کا وہ بھی ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک پرچار کا ذریعہ ہے، اسی لیے وہ لوگ عام طور سے اپنے کسٹمر کو فراہم کرتے ہیں۔ تو لینا تو جائز ہے، لیکن اس کو نہ استعمال کیا جائے، اس کا متبادل کوئی کیلنڈر مل جائے تو دوسروں کو استعمال کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پونا سے ہی تبسم صاحبہ نے یہ سوال کیا مطلب کہ 11 تاریخ کی رات کو جو چراغ لگایا جاتا ہے، کیا اس طریقے کے چراغ لگانے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک اور متقی پرہیزگار اللہ والے تھے، لیکن ان کی تمام مکتوبات کو دیکھ لیجئے، ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، بہت اچھی کتابیں ہیں ان کی، بہت اچھے تعلیمات ہیں ان کے، بہت اچھے خیالات ہیں ان کے، اور انہوں نے انسانوں کے لیے اپنے معتقدین اور مریدین کی
بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں کی ہے، لیکن ان کے تمام نصیحتوں اور وصیتوں کی کتاب میں کہیں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ میری وفات پر تم کسی طرح کا کوئی جشن مناؤ، کوئی دعوت کرو، اور 11ویں بھی 11ویں شریف جا کے ہو گیا، وہ تو 11 کی تاریخ وہ شریف کیسے ہو گیا؟ تو بہر صورت اس دن جو رسم و رواج کیا جاتا ہے، اس رسم و رواج پر جو کچھ بھی خرافات اور بدعات انجام دیے جاتے ہیں، یاد رکھیے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی تعلیمات کا اس عمل سے کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بدعات سے سخت نفرت کرنے والے تھے، دین کو بہت سختی سے پکڑ کر رہنے والے تھے، سنت اور شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ سختی تھی، بدعت سے طبیعت میں بہت زیادہ بعد اور دوری تھی، اور اپنے سننے والے سامعین، معتقدین اور مریدین کو بہت سخت ہدایت دیا کرتے تھے، اور نمازوں کے سلسلے میں تو ان کا بالکل یہ وصول تھا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا وہ کافری ہو جائے گا، وہ مسلمان کے بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی، اتنے سخت وعیدیں تھی ان کی، اسی لیے ان کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے نام پر خرافات اور بدعات اور کسی طرح کا تماشا نہ کیا جائے، اسی لیے اس رات چراغاں کرنا یا دیگر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا ثبوت بالکل نہیں ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جعفر خان صاحب نے پونا سے سوال کیا ہم سے کہ جو رقومات بینکوں میں رکھی جاتی ہیں اس پر جو انٹرسٹ حاصل ہوتا ہے، کیا اسے بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بینک سے ملنے والی سود کی جو رقم ہے اس کو بینک میں ہرگز نہیں چھوڑا جائے، بلکہ اس رقم کو لیا جائے اور بلا ثواب کی نیت کے اپنے رشتہ دار، دوست و احباب، خاندان میں جو لوگ غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک اور سوال کہیے مفتی صاحب کہ وہاں جس مقام پہ وہ رہتے ہیں کے قریب میں ایک مفتی، عالم اور شاید امام بھی ہوں، حافظ ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں اور شاید ان کی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان میں حج پہ ان کو بھیجایا جائے تو کیا اپنی زکوٰۃ کی رقومات میں سے یا پھر کسی طریقے سے کچھ لوگوں سے پیسے جمع کر حج کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور وقت ضرورت پہ کسی شخص کو 50 اور 60 ہزار زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ رقم جو دیں گے وہ ایک مشت دیجیے گا، یا وہ رقم اس طرح دی جائے کہ وہ جتنے آپ نے رقم دیا ہے وہ رقم خرچ ہو جائے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کو ان کو 1 لاکھ روپے دینا ہے، تو آپ نے 50,000 روپے دیا، وہ حج کمیٹی میں جا کر جمع کر دیے، تو ظاہر سی بات اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے ایک مرتبہ 70,000 روپے دیے اور ابھی وہ ان کے پاس موجود ہے، تو ظاہر سی بات جب 70,000 ان کے پاس موجود رہے گا تو صاحب نصاب ہو جائیں گے، اسی لیے بعد والی جو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی وہ ادا نہیں ہوگی، اسی لیے ایک مشت ہی پوری رقم جمع کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ حج یا عمرہ کا جو بھی آپ کو انتظام کرنا ہے آپ کر دیجئے، کوئی حرج نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کرنے میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک خاتون نے سوال کیا حضرت صاحب کہ ان کی کسی عزیز نے سود پر شاید رقم دیا کرتے تھے اور پھر وہ سود پر رقم دینے کے بعد ظاہر ہے اس بیچ پر زائد رقم وصول کیا کرتے تھے، بہرحال الحمدللہ اب تائب ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں سے بیچ پر رقم زائد لی گئی تھی وہ واپس کر دیں، جبکہ اب حالات ایسے نہیں ہیں، تو کیا صرف توبہ سے کام چل سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو اگر یہ سب معلوم ہو کہ کس سے کتنی رقم حاصل کی ہے اس کو آپ لکھ لیجئے، اور لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ناواقفیت میں ایسا میں نے کر لیا، اے اللہ اگر تو مجھے استطاعت دے گا، مجھے مال و دولت دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی ساری رقم میں واپس کر دوں گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کیجئے، اور اگر گنجائش نہ ہو پائے اور رقم نہ مل پائے اور جن لوگوں سے آپ نے رقم حاصل کی ہے اگر وہ لوگ موجود ہیں تو ان سے آپ معذرت کر لیں، ان سے آپ معافی مانگ لیں کہ میں ناواقفیت کی بنیاد پر میں آپ لوگوں سے سود کی رقم لیا، اب مجھے مسئلہ معلوم ہوا لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں وہ رقم واپس کر دوں، اس لیے آپ اللہ کے واسطے اس کو آپ لوگ معاف کر دیجئے۔
یہ دو کام کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین ایک کالر صف لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے؟ جی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میں ایک نام مسلم ہوں، اسلام قبول کر چکی ہوں۔ جی جی ہمارے شوہر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں مجھے۔ جی میرے ماں باپ کے نام سے یہ عمرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے نہیں تھے؟ اور اس وقت موجود ہیں؟ جی نہیں، وہ مر چکے ہیں، 25 سال پہلے مر چکے ہیں۔ جی جی میں نے اسلام قبول کر کے 30 سال ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ، اسلام کے قبول کرنے پر ہم مبارکباد دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے، کال کرنے، پروگرام دیکھتے رہیے، ہمیشہ راہ ہدایت، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، کون اور کہاں سے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جی کیا ان کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ہمارے یہاں پر کچھ غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، جی پچھلے دنوں ان کی ایک جوان کی موت ہوئی اور اس کے لیے یہاں کے لوگوں نے ان کے لیے کچھ چندہ جمع کیا ہے، جی کیا وہ ان کے اس 10 سنسکار کے لیے وہ رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اچھا پہلا سوال جو آپ نے کیا ذرا اس سے دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو فرض نمازیں انسان کو زندگی میں قضا ہو جاتی ہیں، جی پھر وہ ان کا قضا ادا کرنا چاہتا ہے، جی تو اس کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی اقامت اس کے لیے پڑھنا کیا اقامت، ہاں، ٹھیک ہے، اقامت۔ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے دونوں، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون جی صاحب میرا کہاں سے؟ سوال یہ تھا کہ 11ویں شریف کے دن جو فاتحہ ہوتا ہے، جو فاتحہ کرتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ مجھے اس بارے میں پورا جانکاری چاہیے۔ شاید اگر آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہوتے پہلے سے ہی تو ابھی ایک سوال کے جواب مفتی صاحب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر کافی، تو اب چراغ کے لیے الگ جواب، فاتحہ کے لیے الگ جواب، ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے میں اتنا سب کچھ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، بہرحال کوشش ہم کریں گے اس طرح کے آپ کے سوال کا بھی جواب مل جائے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ محترم۔ جی السلام علیکم، شاید کال نہیں ہے، ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں احمد ہوں کشمیر سے۔ جی فرمائیے احمد صاحب، کیا اس سوال؟ سے پہلے بھی میں نے آپ کو بات کیا تھا مگر پھر یہاں بجلی چلے گئی۔ جی ٹھیک ہے، فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ مفتی جو ہے بہت سے مکتب فکر کے، یہاں شیخ الحدیث ہے، جیسے سعودی عرب میں ہیں وہاں سے شیخ الحدیث آتے ہیں، یہاں بھی بہت سے یونیورسٹی میں شیخ الحدیث، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی رائے، شیخ الحدیث کی رائے جو ہے بہت ہی مختلف آتی ہے۔ جی کس پہ ہم یعنی کسے ہم فالو کریں، یہ آپ کا سوال ہے؟ ہاں بس۔ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ احمد صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ اس سے پہلے بھی اپنے خاتون کا سوال کا جواب دیا تھا، ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فرض روزے جو چھوٹ جاتے ہیں اسے کس طریقے سے پورا کیا جائے؟ دیکھیے روزے رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو ادا کا طریقہ ہے وہی قضا کا طریقہ ہے، کہ قضا روزے جب آپ کو سہولت ہو آپ رکھ سکتی ہیں، جس طرح ادا کے لیے آپ کو سحری کرنا ہے قضا کے لیے بھی سحری کرنا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے، البتہ صبح صادق سے پہلے قضا روزے کی نیت ضروری ہے، یعنی سحری کے فوری بعد آپ نیت کر لیں کہ میں کل قضا روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اور اس نیت سے آپ روزہ رکھیں، کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں ہے، آپ اپنی سہولت کے مطابق جب چاہے رکھ سکتی ہیں۔ ایک نو مسلم خاتون نے سوال کیا مفتی صاحب کہ ماشاءاللہ غالباً 3 سال قبل انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور الحمدللہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ حج کا بھی ارادہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جب وہ حج پر جائیں گی تو اس وقت اپنے والدین کے لیے جن کا تقریباً 25 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو کیا ان کے نام سے وہ وہاں پر عمرہ کر سکتی ہیں یا کم از کم دعا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے آپ کے اسلام لانے پر بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے،
اور آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے، اور اسی طرح حج کا جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے اس ارادے کو پورا کرے اور اپنے در پہ آپ کو بلائے۔ لیکن مسئلہ ایصال ثواب کا ہے۔ دیکھیے قرآن نے صاف طور سے واضح پیغام دیا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں انتقال کر جائیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تو چونکہ آپ کے والدین آپ کے اسلام لانے سے پہلے ہی یعنی ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، لہذا اب ان کے لیے نہ آپ عمرہ کر سکتی ہیں، نہ حج کر سکتی ہیں، اور نہ کسی طریقے سے ایصال ثواب کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم آپ کو ایک اطلاع دیتے چلیں کہ کل اتوار کے دن ہمارا پروگرام 10 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آدھا گھنٹہ پروگرام میں توسیع دی جا رہی ہے، ایک دوسرا اہم پروگرام اس شیڈول میں آ گیا ہے، تو لہٰذا کل جو راہ ہدایت پروگرام دیکھیں گے وہ ان سے خواہش ہے کہ 10 بجے سے 11 بجے تک، اور یہ ریپیٹڈ ٹیلی کاسٹ ہمارا دوسرے دن پھر صبح کے اوقات میں 11:30 بجے ہوگا، جسے آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کالر نے ہمیں سوال کیا مفتی صاحب کہ فرض نماز اگر قضا پڑھ رہے ہوں تو کیا ایسے میں بھی اقامت یا تکبیر کہی جانی چاہیے؟ اقامت اگر کہہ لے بہتر ہے، کہنا کوئی ضروری لازم نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا بھی اہم سوال ہے ان کا کہ ان کے ہاں گاؤں میں جس مقام پر رہتے ہیں کسی غیر مسلم کی موت واقع ہو گئی تو وہاں مسلمان حضرات نے چندہ جمع کیا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہندوستان ہی ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس طریقے کی سمجھیے کہ بھائی چارگی کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہندوستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپس میں بھائی چارگی کی مثال دیتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو جو چندہ کر کے لوگوں نے پیسے اکٹھا کر کے اس کی میت کا انتظام کیا، تو کیا مسلمان کے چندے سے کسی غیر مسلم کی تدفین کا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اسلام سراپا رواداری کا مذہب ہے۔ اس مذہب میں غیروں کے ساتھ محبت، بھائی چارگی اور ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ رواداری اور حسن سلوک کا مذہب ہے، اسی لیے غیر مسلموں کا تعاون کرنا، ان کی مصیبت میں، ان کی خوشی میں ان کے شریک ہونا، اسلام اس کو ناجائز و حرام قرار نہیں دیتا ہے۔ اس طرح مظلوم اور مجبور غیر مسلم بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، اسلام اس کا حکم ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی تعلیم و ترغیب بھی دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے موت پر اس کی تجہیز و تکفین یعنی اس کے آخری رسومات کے انجام دینے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑے اور مسلمان اس میں تعاون کر دے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ احمد صاحب نے کشمیر سے سوال کیا ہے مطلب کہ بعض معاملات میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کی مختلف رائے ہوتی ہے، شیخ الحدیث بھی ہوں تو وہ الگ الگ مکاتب فکر کی بعض معاملات میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو ایسے صورت میں کون سی یعنی کہ کس کو فالو کیا جائے؟ دیکھیے یہ مسئلہ آپ ماشاءاللہ عقل مند آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس سلسلے میں آپ کو تو کسی طرح کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ اب 4 ڈاکٹر ہیں، 4 ڈاکٹروں کی رائے الگ ہوتی ہے، ہومیوپیتھ کی رائے الگ ہوتی ہے، لوپیتھ کی رائے الگ ہوتی ہے، آیورویدک کی رائے الگ ہوتی ہے، ایک ہی مرض میں 4 ڈاکٹر کی رائے یہ الگ ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹروں کے اختلاف کی بنیاد پر آپ علاج کرانا تو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو شرح صدر ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ماہر ہے، یہ اچھا ڈاکٹر ہے، آپ اس سے علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت مختلف علماء، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ سب کی سنیں گے، سب کی باتوں پر عمل کریں گے تو اسلام چوچو کا مربع بن کے رہ جائے گا اور آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ جس پر آپ کو اعتماد ہو اور یقین ہو کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کہتے ہیں، اس پر اعتماد کر کے ان کی باتوں کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم اور ہدایت کی دعا کرتے رہیے۔ ناظرین کالر سب فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں الہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی ہاں، مجھے 2 سوال کرنا تھا۔ ایک تو نماز کب فرض ہوئی ہے، جی، اور دوسرا سوال ہے کہ کیا عورتوں کا بال
حرام ہے یا جائز ہے؟ بس تھینک یو. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے بول رہے ہیں، پہلگام. جی محترم فرمائیے کیا سوال. ہاں جی اپنے ٹی وی کی آواز کو کچھ دھیما کر دیں آپ. جی ظہور احمد بٹ صاحب. جی فرمائیے. ہلو؟ جی جی اپنا سوال جاری رکھیں. ظہور احمد بٹ صاحب. جی ہلو. ہاں ہمارا سوال شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی محترم اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں کولکاتہ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام شاہکار ہے. جی فرمائیے کیا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خودکشی کی ہو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ایک اور مرتبہ ذرا پہلا سوال دہرا دیں محترم. میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر خودکشی کی ہو جی کیا جی وہ ٹھیک جنت میں جائے گا؟ ٹھیک ہے. جی دوسرا سوال. اور دوسرا سوال ہے کہ اسلام میں کتنے تہوار ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ دونوں سوالات کو شامل کریں گے. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم پروگرام میں خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کریم نگر سے بول رہا تھا حافظ عابد. حافظ عابد صاحب کریم نگر سے. بہت دنوں بعد پروگرام میں شامل ہوئے ہیں حافظ صاحب. فرمائیے کیا سوال ہے. میرا شریف صاحب. جی الحمدللہ فرمائیے. یہ عدت کے 4 ماہ میں 10 دن جو رہتے جی اس کے بعد جو عدت گزارتے ہیں وہ کوئی بلا کر لے آنا، رہنا، ایک دن رہ کے پھر واپس آنا، ایسا کوئی طریقہ آئے گا وہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ضرور. اچھا سوال. عدت کی مدت گزرنے کے بعد جی 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 کہ ہمارے پاس اتفاق ایسا ہے ہمارے کسی کا انتقال ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے فیملی کے لوگوں میں ایسی چیز چل رہی ہے ابھی آج کل میں 2-4 دن میں وہ ختم ہونے والی ہے چیز. ٹھیک ہے. تو بلوا کر لے آنا، پھر ایک دن رہ کے وہاں سے آ جانا، وہاں پہ فوری آ جانا. بتاؤ کوئی نئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو تو آپ پوچھیں گے بول کے. بڑا اچھا آپ نے کام کیا ہے. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے دیکھتے رہیے پروگرام راہ ہدایت. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں کمال بادشاہ ہے میرا نام. جی کمال صاحب. میں چنئی تمل ناڈو سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی فرمائیے محترم کیا سوال ہے. میں کیا بول رہا ہوں چل کے جی. قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں جی تو کعبے یا قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا ضروری ہے یا کوئی رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کوئی اور سوال آپ کا؟ نہیں یہی سوال ہے. جزاک اللہ. بہت اچھا سوال کیا. بہت شکریہ. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید کال نہیں ہے. کمال بادشاہ صاحب نے چنئی سے سوال کیا ہے. ماشاءاللہ پروگرام اب ہمارا جو ہے نارتھ سے ساؤتھ میں بھی ماشاءاللہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. چنئی سے سوال ہے. کمال بادشاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید پڑھتے وقت کعبۃ اللہ کی جانب، قبلے کی جانب بھی رخ کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم کے تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کیا جائے، یعنی بہتر ہے. لیکن اگر آپ رخ کے شمال یا جنوب، نارتھ، ساؤتھ کی طرف کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کیا جائے. الہ آباد سے ہمارے ایک کالر نے سوال کیا تھا. ان کی آواز میں تو برابر نہیں پہنچی تھی. غالباً نماز کے تعلق سے نے کیا کہ نماز فرض کب ہوئی ہے. دیکھیے نماز فرض کب ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ ہر مسلمان پہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل و بالغ ہونے کے بعد نماز کا پڑھنا فرض ہے. ایک اور کالر کولکتہ سے انہوں نے سوال کیے ہیں 2 کہ کیا اگر کسی شخص نے خودکشی کی ہو تو ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ہر مسلمان چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار، خطاکار، بدکار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن توحید کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا. خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے. جہنم میں جانا یہ کم بڑا عذاب نہیں ہے. جہنم کی صورتحال اگر آپ کو معلوم ہو جائے، آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے. تو جہنم میں کسی کا چلا جانا یہ کوئی ایک معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. تو
خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، لیکن ایک دن آئے گا کہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یا انبیاء علیہ السلام کی سفارش و شفاعت سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے تہواروں کے تعلق سے، عید کے تعلق سے، کہ اسلام نے مسلمانوں کو کتنی عیدیں دی ہیں، کتنے تہوار دیے ہیں؟ اس سلسلے میں بالکل واضح روایت نبی علیہ السلام نے ارشاد پہ لنا عیدان، کہ دیکھو مسلمانوں ہمارے لیے صرف دو ہی عید ہے، ایک ہے رمضان کی عید اور ایک ہے بقرعید کی عید، تیسری کوئی عید نہیں، اور اسلام میں تیسرا کوئی تہوار نہیں۔ عام طور پر جمعہ کو بھی عید المومنین کہا گیا ہے اور اسے بھی عید سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ عید سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھی خوشی کا دن ہے، اس دن بھی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید سے مراد وہ عید نہیں ہے، اسی لیے ان عیدوں میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ حافظ عابد صاحب نے کریم نگر سے سوال کیا ہے کہ کسی میں بھی شوہر، کسی کے خاتون کے کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے عدت کے جو 4 مہینے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ باہر نکل سکتی ہے، لیکن کیا عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد ایسے کوئی اسلام نے طریقہ بتایا ہے، رواج ہے کہ وہ پہلے اپنی میکہ جا کر واپس آئے یا پھر کہیں ایک دن رہ کر واپس آئے، اس کے بعد پھر وہ عدت سے باہر نکل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ طریقہ کہ عدت کے گزرنے سے تھوڑے دن پہلے اپنی جگہ کو چینج کرے، تبدیل کرے، یہ تو قطعاً جائز بھی نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ عورت ایک جگہ جب عدت پہ بیٹھ گئی تو 4 مہینے 10 دن کی مدت پوری مکمل کرنی ہے، اس سے پہلے کسی ایک جگہ پہ جا کے رہنا، پھر وہ جگہ کو تبدیل کرنا، یہ چینج کرنا، یہ تو گویا کہ ایک طرح کی شریعت کو چینج کرنا ہوا اور اس کو تبدیل کرنا ہوا۔ اس طرح کا حکم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اور یہ تبدیلی قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، ایک کالر اس وقت فون پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام سید جہانگیر ہے۔ جی جہانگیر صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ اب دیکھو عدت کے بارے میں ابھی بولتے ہیں نا، جی وہ آپریشن کرا لے تو لوگوں کو بھی عدت ہے کیا؟ ایک فیملی پلاننگ آپریشن کرا لیتے ہیں نا، جی ان لوگوں کو بھی وہ 4 مہینے 10 روز کی عدت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے بھی سوال کو شامل کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم اپنے کالر سے ناظرین سے خواہش کریں گے، اس وقت وہ ٹیلی فون پر ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی ٹیلی ویژن کی آواز کو دھیما کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، ہم اتر پردیش الہ آباد سے بول رہے ہیں، اخلاق حسین۔ اخلاق حسین صاحب اتر پردیش سے، فرمائیے اخلاق صاحب کیا؟ میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ نماز کس ہجری میں، ہجری قبل ہجری یا بعد ہجری، کب فرض ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور ایک سوال اور ہے جی کہ عورتوں کا اگر بال وہ کولے سے نیچے ہے تو کیا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ دوبارہ آپ نے کال کیا ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کی وضاحت کے ساتھ سوال کو دوبارہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، بہت بہت شکریہ اخلاق صاحب۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید کال نہیں ہے، ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں استقبال ہے کون؟ جی جی محمد زبیر کوٹا راجستھان سے بول رہے ہیں۔ جی محمد زبیر صاحب راجستھان سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، جی ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے۔ جی تو لڑکے کا نام محمد ارحان ہے جی اور لڑکی کا نام لائبہ نور ہے۔ جی تو اس کے معنی جاننا تھا ہمیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ آپ نام رکھنے سے پہلے اس کے معنی جانتے، کیونکہ اگر آپ کی بچوں کے نام بتائے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس ناظرین کی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا نام پوچھنے کا۔ ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ یہ آپ مقامی سطح پر کہیں کتاب میں دیکھیں، کسی سے رجوع ہو کر معلوم کریں، یہ زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ بہت بہت شکریہ بہرحال پروگرام میں زبیر صاحب کال کرنے شامل ہونے کا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ سب سید اخلاق حسین صاحب نے یو پی سے اس سے پہلے سوال جو کیا تھا، وہ سوال غالباً یہ تھا کہ نماز کس ہجری میں کب فرض ہوئی ہے امت مسلمہ پر؟ دیکھیے نماز
یہ معراج کی رات فرض ہوئی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہوئے تھے اسی رات نمازوں کا تحفہ لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا تھا کہ خواتین کے بال اگر جو ہے وہ طویل ہوں، کمر کے نیچے تک ہوں، تو کیا اسے کٹ کیا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر بال کمر سے نیچے ہو تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اس کے لیے حسن اور جمال کی بات ہے۔ آج تو لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، عورتیں خرچ کر رہی ہے بال کے بڑھانے پر، اس میں ناجائز و حرام کی کوئی بات نہیں ہے اگر بال بڑے ہیں، الا یہ کہ کسی عورت کے بال بالکل پیروں تک چلے جائے تو ایسی صورت میں اس کو کاٹ لینے کی اجازت ہے۔ کمر تک یا کمر کے نیچے تک کا بال ہونا یہ عورت کے لیے حسن و جمال کا سبب ہے، اور اس میں ناجائز و حرام کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا استقبال ہم کشمیر سے بول رہے ہیں۔ جی کشمیر پہلگام سے۔ جی تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، جی تو جب ہم صفا لگاتے ہیں امام کے پیچھے تو کوئی کہتا ہے ساگ بنانا ہے، کوئی کہتا ہے امام کے ساتھ جب بنانا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کیا ساگ بنانا ہے یا جب بنانا ہے؟ ٹھیک ہے، طاق بنانا ہے یا جفت بنانا ہے، ضرور انشاءاللہ۔ ہاں، تو دوسرا سوال یہ ہے، جی جی سوال یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو غسل دینا قبلہ کی طرف جائز ہے، یا غسل کس طرف دینا ہے؟ قبلہ کی طرف دینا ہے کیا نیچے یا اوپر کی طرف دینا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، پروگرام میں خیر مقدم ہیں، کون صاحب کہاں سے؟ میں شہر نظام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہمارے ایک دوست کی بہن کی شادی میں ہو رہی ہے، جی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال، ایک پہلا سوال اسی کو ایک مرتبہ دوہرا دیں آپ۔ ہمارے ایک دوست کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جی 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 اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تینوں رات میں؟ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے؟ عائشہ نظام آباد سے۔ جی محترم، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں، ایکچولی کیا ہوا، ہمارے بابا رشتے داروں میں بابا کی ایک رشتے دار سے لڑائی ہو گئی، جی تو اب ان کے گھر میں شادی ہے، دعوت دی ہے، تو بابا کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ شادی میں مت جاؤ، تو بابا کی بات ماننا ٹھیک رہے گا یا پھر وہ جو ان کا مین وہ لوگ جو دیے؟ ٹھیک ہے، ضرور ضرور آپ کا سوال سمجھ۔ جی، ایک اور سوال ہے کہ روز میں منزل کی تلاوت کر رہی ہوں تو بچے بیچ میں آواز دیتے ہیں کہ مما، جی 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 تو میں بیچ میں روک دینا پڑتا ہے، تو پھر اس کو کنٹینیو کرنے تو ثواب کا کچھ کمی ہوگی کیا؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ صاحب انہی کے سوال کو لیتے ہیں کہ اگر کسی سے ہماری لڑائی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد سمجھیے کہ وہاں سے دعوت آتی ہو تو اس میں دعوت قبول کی جائے یا جیسا کہ ان کے والد کا حکم ہے اسے مانا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرنا ہی جائز نہیں۔ اگر کسی سے کسی بنیاد پر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، انسانی معاشرے میں ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بہر صورت معافی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور 3 دن سے زیادہ گفتگو کو بند رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور مزید یہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو صلہ رحمی کرنے سے یا رشتہ داروں سے بات کرنے یا ان کے دعوت میں شریک ہونے سے روکے، یہ قباحت اور زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور نیک کام کے کرنے میں والد کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ویسے جب وہ دعوت وہ خود دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اسے قبول کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسرا سوال کہیے مفتی صاحب کہ منزل پڑھتے وقت اگر بچے درمیان میں آواز لگا دیں تو کیا اسے روک کر دوسرے کام کیے جا سکتے ہیں، یا اس میں کوئی ثواب میں کمی ہو سکتی ہے یا پھر گناہ کا کام ہوگا؟ بہتر تو یہ ہے کہ منزل کی تلاوت میں کوئی خلل نہ ہو، لیکن بچے ہیں، اگر کسی طرح سے خلل ڈال دے یا آپ کو ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں آپ منزل کو بند کر کے آپ کام کر لیجئے، پھر اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔
नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत अपनी अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दो एक सवाल थे मुफ्ती साहब से मैं मुख्तसर से उसके जवाब चाहूँगा कि कश्मीर से एक कॉलर ने सवाल किया है कि नमाज जनाजा के वक्त में हम देखते हैं कि आमतौर पर कहा जाता है कि ताख सफ़ें बनाई जाएँ 5, 3, 7, या ये तरीक़ा सही है या जुफ्त भी 2, 8, 4 इस तरीके की भी सफ़ें बन सकती हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या मैयत को गुस्ल देते वक्त किस रुख रखना चाहिए? सफ़ों के सिलसिले में चूँकि ताक़दद अल्लाह ताला को पसंद है, इसलिए ताक़दद बनाना ये ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक गुस्ल देते वक्त रखने का मसला है तो क़िबला की तरफ होना बेहतर है, लेकिन ये कोई लाजिम व ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से निज़ामाबाद से ही एक कॉलर ने सवाल किया मुफ्ती साहब कि उनके दोस्त की बहन की शादी नहीं हो रही है, और बहरहाल हम यही कहते हैं आपसे कि अगर किसी की लड़कियों की शादी का मसला हो तो ऐसे में वो कौन सी दुआएं करें, क्या खुसूसी इसके लिए कोई दुआएं हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से रिश्ता मांगिए कि अल्लाह ताला बेटी आपने दिया है, रिश्ता आप ही दीजिए। नियत रखिए कि अब सुन्नत व शरीयत के मुताबिक हम रिश्ता करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला कोई न कोई बेहतर रिश्ता जरूर देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत का वक्त यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। हमें अहमत अल्लाह ये भी दे दें कि इंशाअल्लाह कल हमारा जो प्रोग्राम है राह हिदायत वो 9:30 बजे के बजाय कल एक दिन के लिए उससे हम 10 बजे तक 11 बजे आपकी खिदमत में लेकर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे और किया जा रहा है। तो जी हाँ, इससे जो है आज का जो प्रोग्राम है वो कल 11:30 बजे और इसी तरीके से पीर के रोज़ भी दिन में 11:30 बजे हम देख सकते हैं। तो कल इंशाअल्लाह 10 बजे आपसे फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। एक मरतबा फिर हम नाज़रीन और साथ ही साथ मुफ्ती साहब का भी शुक्रगुजार हैं कि आपके सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात ने प्रोग्राम को रौनक बख्शी है, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम राह हिदायत को यहीं पर ख़त्म करने आपके मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन को दे इजाज़त, और देखते रहें ZF TV। खुदा हाफ़िज़।